اللہ सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमा रहे हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ अलैहि सबीला, कि ये लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो इस्तिताअत रखता है उसके घर की ज़ियारत यानी हज अदा करे। हज एक मजहबी फ़रीज़ा है और उम्र भर में यानी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा साहिब निसाब जो इस्तिताअत रखता है उस पर फ़र्ज़ है। अब हज अल्लाह की तरफ से ज़ाहिर है, साहिब निसाब साहिब इस्तिताअत क्या है, 2 पॉइंट्स यहाँ आ जाते हैं। एक तो सफ़र के, वहाँ की रिहाइश के जो आने जाने के अखराजात हैं वो हों किसी के पास, वो साहिब इस्तिताअत कहलाएगा। एक फ़िज़िकली कैपेबल हो, किसी किस्म की डिसेबिलिटी नहीं है, बीमारी नहीं है, मोहताजी नहीं है, और इसको एक और पॉइंट्स अगर इंक्लूड करूँ कि रास्ता पुरअमन है, कोई वबा, कोई जंग, कोई खुदा ना खास्ता लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ नहीं है। ये बेसिक 3 चीज़ें होती हैं, यानी आपकी जिस्मानी जो सेहत है और आपकी माली इस्तिताअत और रास्ता पुरअमन होना। इसके बाद एक मुसलमान बालिग मर्द या औरत पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि कोई हेल्दी भी है, तंदुरुस्त है, रास्ता भी पुरअमन है, अब जाने के लिए अखराजात डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस ज़माने में ऊँटों घोड़ों पर जो मवेशी होते थे उन पर सफ़र किया जाता था, कई कई दिन, कई कई महीने लोग सफ़र में गुजारते थे, मुशक्क़त करते थे अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक। ज़ाहिर है कि इसीलिए कहा गया कि अगर आप इतना ट्रैवल कर सकते हैं। फिर एक दुनिया फैलती चली गई ज़मीन पर, ज़ाहिर है कि आबादी बढ़ती चली गई, तो पानी के जहाज़ों से लोगों ने सफ़र करना शुरू किया, वो भी बड़ा टफ़ था, कई महीने उसमें भी लग जाया करते थे। अब वक्त और हमारा आगे आ गया, हवाई जहाज़ों ने फ़ासलों को समेट दिया। अब यहाँ कॉम्प्लिकेशंस क्या आ गई कि वीज़ों के प्रोसेस, फिर हमें पैकेजेस चाहिए, हमें मंजूरी चाहिए, इसके बाद वहाँ पर वो जो पैकेज मिले, पहले तो आपको मंजूरी मिली कि नहीं, आपका वीज़ा आपने जो अप्लाई किया था, आपकी जो दरख्वास्त आपने दी थी वो एक्सेप्ट हुई या रिफ्यूज़ हुई, ये सवाबदीद उनकी है, उनकी मर्ज़ी पर है कि किसको बुलाएं, किसको रिजेक्ट कर दें। आप तो साहिब इस्तिताअत हैं लेकिन आपको वहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रहा। इसके बाद पैकेजेस जो दिए जा रहे हैं उसमें लोग कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं। देखिए अजीब बात है कि ये एक मजहबी फ़रीज़ा था और एक शख्स ने ज़िंदगी में बस एक बार अदा करना था। हमारे अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है, जब से होश संभालते ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी है, हज करना है, एक दूसरे को दुआएं भी देते हैं, एक दूसरे से दुआएं करवाते भी हैं कि दुआ करो कि मुझे भी। हर दुआ में हम ये अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह अपने घर की ज़ियारत अता फरमाइए। लोग उसके लिए जमा करना शुरू करते हैं, ज़ाहिर है सबकी इतनी हैसियत नहीं है, सालों पैसे जमा करते हैं, फिर डे बाय डे जब तक वो एक मतलूबा अमाउंट जमा करते हैं, ये एक अलग डिबेट है कि पैकेज और महंगे हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है उस शख्स के हज का जिसके लिए पैकेज इतना महंगा कर दिया जाए कि वो अफोर्ड ही ना कर सके। फिर इसके बाद हमारे अपने मुसलमान बहने भाई जो हमारी ट्रैवल एजेंसीज़ या जो एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, ज़ाहिर है कि आप बराह रास्त टिकट ख़रीद के डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँच सकते। हर किसी की उसकी इतनी बिसात नहीं है, उसकी इतनी नॉलेज नहीं है कि वो जाए वीज़ा लगा के सीधा वहाँ पहुँच जाए। लोगों को ग्रुप्स में जाना पड़ता है, उनको नो हाउ नहीं है, जगहों से फेमिलियर नहीं है, हज के मनासिक कैसे अदा करने हैं वो नहीं जानते, तो वो चाहते हैं कि ग्रुप के साथ या किसी एजेंट के थ्रू वो जाएं ताकि ये सारे मसले उनके हल हो जाएं। वहाँ पर एजेंट या एजेंसीज़, आपकी जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं वो कैसे एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं, वहाँ ज़रा जान लें कि हम मुसलमान हैं, नेकी में ताउन करना नेकी करने के बराबर है। अब इसको रिवर्स कर लीजिए कि जब आपने नेकी में ताउन करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दी, धोखे दे दिए। इस दफ़ा बड़ा मुश्किल रहा हज, कुछ मौसम भी ऐसा था, गर्मी बहुत शदीद थी, इंतज़ामात इतने अच्छे नहीं थे। हमारे अपने जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार हज की सआदत हासिल करके आए, यकीनन अल्लाह कबूल फरमाने वाले हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ने कबूल फरमाया होगा। लेकिन बहुत सी शहादतें हुई, मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थी, इंतज़ामात नहीं थे। कहीं वो बता रहे हैं आने वाले कि बिल्कुल सामने उनको जाना है, फ़र्ज़ करें कि उनको 1 मीटर के फासले पर जाना है, लेकिन बैरियर्स लगाकर उसको 7-8 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से, 20-20 किलोमीटर दूर से घुमाकर उस जगह पर उनको लाया जा रहा है, जबकि वो जगह सामने थी। गर्मी में ये मसला, फिर जो लोग ट्रैवल एजेंसीज़ के थ्रू जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक धोखा है। तो यहाँ पर एक हमारे अजीज़ के साथ जो मामला पेश आया, आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जब जाएं तो बहुत मोहतात रहें,
کیونکہ ہم بڑے ایموشنل ہیں، ہم بڑی محبت کے جوش میں اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے جوش میں بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، پھر وہاں جا کر بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، عبادت کی روح ہماری خراب ہو جاتی ہے، اس کا مزہ کرکرا کر دیا جاتا ہے، اس کو کمپلیکیٹڈ بنا دیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے لاسٹ منٹ میں منظوری آ گئی، انتظامات کر لیے، تو جلدی ہے، اب لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی منظوری آ گئی ہے ہماری حج کی، ہم جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ظاہر ہے سب لوگ آتے ہیں، ہمارا ایک جو کلچر ہے سب مبارکباد دیتے ہیں، ایک آپ کو اپنے ورک پلیس سے لیو بھی لینی پڑتی ہے، وہ منظور ہو جاتی ہے، آپ بزنس میں ہیں یا کہیں بھی، سب جگہ آپ نے بتا دیا کہ اب اس تاریخ پر ہم حج پر جا رہے ہیں۔ ایک ایموشنل جو ہے پریشر ہوتا ہے کہ سب معاملات ہو چکے ہیں، ہم تیار ہیں حج پر جانے کے لیے، سب نے جان لیا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے کانٹریکٹ دیکھا، جس ایجنسی کے تھرو آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ کانٹریکٹ کچھ اس میں کسی قسم کا گھپلا ہے، اس میں کچھ چیزیں فیئر نہیں ہیں، لیکن پریشر آپ کے اوپر یہ ہے کہ چونکہ اب اتنی جلدی کوئی اور انتظام نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کو بھی معلوم ہے، ہم نے ایک اپنا ارادہ بھی بنا لیا ہے، نیت بھی کر لی، اور ظاہر ہے کہ احرام کی کیفیت جو ہوتی ہے اس میں بھی انسان سوچتا ہے کہ اب تو نیت کر لی ہے تو حج پہ جانا ہی جانا ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے جو ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے لوگوں کے ایموشنز کا۔ وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ جو کمپنی تھی جس کے ساتھ انہوں نے معاملات کیے، یعنی پیمنٹس وغیرہ کی ہیں، جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے وہ کوئی اور ہے، اور جو لے کر جا رہی ہے کمپنی وہ کوئی تھرڈ پارٹی اس میں انوالو کر دی گئی، اور چھوٹی چھوٹی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھ دی جاتی ہیں۔ اس وقت جلدی میں اتنا ڈیٹیل میں ہمارے ہاں پڑھنے کا بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا، اور جلدی بھی ہوتی ہے، پھر ایک ٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اپنے لوگ ہیں، حج پر جا رہے ہیں، یہ حج پر بھیجتے ہیں تو ضرور ان کو پتہ ہی ہوگا، رسپانسبل ہوں گے۔ ان کو جو پیکج دیا گیا، اچھی خاصی ان سے اماؤنٹ لی گئی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اماؤنٹ تو لی جا رہی ہے 7 اسٹار والے پیکج کی، اور وہاں پر کس کس طرح پرابلمز آتی ہیں، آپ ناموں سے دھوکہ دیتے ہیں، ایک فیملیئر کسی جگہ کا نام یا کسی ہوٹل کا آپ نام استعمال کرتے ہیں، جبکہ وہ نام تو مشہور ہوتا ہے لیکن وہ جگہ کوئی اور ہے، اس سے دور کہیں فاصلے پر حرم سے ایک چھوٹا سا ایسا ہوٹل ہے سیم نام کا، لیکن آپ نے دھوکہ دیا ایک سملر نام سے، جیسے لوگ اکثر بڑے برانڈ کا نام یوز کر کے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ پھر وہاں پر جو فیسلٹیز ان کو دی جا رہی ہیں، رہائش کی جگہ دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، بڑا ڈاکیومنٹڈ سارے کام کیے جا رہے ہیں کہ اتنے کلومیٹر پر آپ کا ہوٹل ہوگا۔ ہوٹل ہے تو اتنے ہی کلومیٹر پہ جتنا لکھا گیا، لیکن پہاڑی کے بہت اوپر جا کر، اب پہاڑیوں کے اوپر چڑھنا، ہائیکنگ کرنا، وہ خود ایک بڑی ٹف جاب ہے، جوان لڑکے لڑکیاں نہیں کر پاتے ہائیکنگ، تو پھر حاجی جو کہ ظاہر ہے کہ ایک مڈل ایج کے لوگ ہیں یا زیادہ ایجڈ ہیں یا ہیلتھ کنڈیشنز کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کے لیے پہاڑیوں پہ چڑھ کے جانا، پھر بار بار آپ نے جانتے ہیں کہ عبادات کے لیے، مناسک ادا کرنے کے لیے، نمازوں کے لیے، طواف کے لیے، صفا مروہ کی صحیح کے لیے آنا جانا پڑتا ہے، بڑی دشواری ان کو اس میں بھی ہوئی۔ اس کے بعد جو کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایک پیکج لیا ہے اس کے حساب سے کھانے کی کوالٹی ہونی چاہیے، تو وہ فوڈ کوالٹی اتنی پور تھی کہ کہنا نہیں چاہیے کہ یہاں پر ہمارے ہاں جو تقسیم کیا جاتا ہے نا غربا اور مساکین میں، ایسا کھانا ان کو بھی نہیں دیا جاتا، ان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے ہاف پیکج میں جو شخص آیا ہے اس کے پاس بہترین کھانا، اس کے ساتھ اس کے کھانے کے ساتھ فروٹس، دیگر جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب بھی اویلیبل ہیں۔ یہ تمام چیزیں، پھر ٹرانسپورٹ کا انتظام ذمہ داری ہوتی ہے ایجنٹ کی کہ آپ کو جب زیارتوں کے لیے جانا ہوگا، بس آپ کو لے کر جائے گی، تو بس کے لیے شدید گرمی میں، دھوپ میں 1.5 گھنٹے بس اسٹاپ پر کھڑے ہونا پڑا بس کے انتظار میں، یہ ایک ایک سٹیپ پر۔ اب اس وقت کس سے جھگڑا کریں، کیا کریں؟ آپ عبادت کے لیے گئے تھے، ایک ایک قدم پر جو دشواری ہوئی، جو تکلیف ہوئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حاجیوں کے دل سے دعائیں نکلی ہوں گی؟ کس قدر دکھ انہیں پہنچا ہوگا، کتنی ان کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور حاجی کو، کسی عبادت کرنے والے کو، جیسے میں نے عرض کی، راحت دینا، سپورٹ کرنا، مدد کرنا، یہ دین کا حکم ہے۔ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا تو شیطان کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیے کہ دھوکہ دینا، بظاہر آپ نے کانٹریکٹ میں جو چیزیں لکھی ہیں، بھئی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، دیکھیے جو نام ہم نے ہوٹل کا بتایا تھا وہی ہے، جبکہ میں نے آپ سے جیسے عرض کی کہ وہ بڑے ہوٹل سے اس کو دھوکے سے بدل دیا گیا۔ پھر جو آپ نے ڈسٹنس بتایا، ڈسٹنس تو وہی ہے، وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کر ہے،
یہ چیزیں جب کانٹریکٹ بنائیں پہلے کلیئر کرنا، کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہنے کو آپ حج کروا رہے ہیں اور بڑی عبادت تھی، آپ کا کاروبار تو تھا، لیکن اگر آپ سہولت دے دیتے تو دعائیں بھی لیتے، ثواب بھی حاصل کرتے۔ اب یہ روزی کیا حلال ہے؟ اس میں کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس میں کس کو شک ہو سکتا ہے کہ اس طرح دھوکہ دے کے کمائی گئی روزی حلال نہیں ہے؟ ادا کرنے والوں کا تو حج ہو گیا، انہوں نے جو تکلیف اٹھائی میں یہ کہوں گی کہ انہیں اس کا دگنا ثواب ملا، کیونکہ ایک نیکی جو آسانی سے سموتھلی کر لی جائے اس میں ایک اجر ملتا ہے، تو جو دشواری سے کی جائے اس میں دوہرا اجر ملتا ہے۔ ہمارے جن مہمانوں نے، ہمارے جن عزیز و اقارب نے تکالیف اٹھائیں انہیں تو دوہرا اجر ملا، لیکن کیا ان ایجنٹس کو، ان ایجنسیز کو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ انہیں کو پوچھنے والا ہے؟ آخرت میں تو پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ تو وہ جو حدیث مبارکہ میں نا حتیٰ کہ سینگ والی بکری بھی بے سینگ والی بکری کا حساب دے گی۔ ہم تو انسان ہیں، ہمارے اوپر تو ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ہم تو جب تک وہ حقوق ادا نہ کر دیں یا معافی دل سے کوئی نہ ہمیں دے دے ہم تو نہیں بخشے جائیں گے۔ ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری سخاوت، ہمارے صدقہ خیرات سب زائل ہو جائیں گے، کوئی ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ تو یاد رکھیے، آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے ٹریول ایجنٹ، ایسی ایجنسیز تک بھی بات پہنچے جو یہ فراڈ کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، اور بڑے وائٹ کالر کرائمز جن کو ہم کہتے ہیں نا، یا بڑے ڈاکیومنٹڈ کرائمز، یہ بہت ظلم ہے، زیادتی ہے، ان کی پکڑ ہونی چاہیے۔ کامنٹس لکھیں، کمپلینس کریں، اور ان کی ایجنسیز کو بین کیا جانا چاہیے جو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جانے والوں کو بھی کوشش کریں پہلے سے جتنا ممکن ہے پلاننگ کر لیں، اطمینان سے ایک ایک چیز کو دیکھیں، انکوائری کریں، ان سے پوچھیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹرانسپورٹ میں کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، رہائش آپ کو کس جگہ دی جائے گی، ڈسٹنس کتنا ہوگا، کھانا کس کوالٹی کا پرووائڈ کیا جائے گا، آپ کا مین کورس یا مین میل کیا ہوگا، کھانے میں کتنے ٹائمنگز میں کھانے پرووائڈ کیے جائیں گے، یہ تمام چیزیں۔ ڈسٹنس پھر پہاڑی کے اوپر ہے، اونچی جگہ پہ ہے، آج کل تو گوگل سے وہ جگہ بھی دیکھی جا سکتی ہے، سرچ کی جا سکتی ہے، تو تھوڑا ٹائم اس کے لیے آپ کو ملنا چاہیے، ان جگہوں کی انکوائری کریں۔ دوسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ جو نون ایجنٹ ہے، جن کی پہلے سے ایک سمجھ لیجئے کہ ان کی کوئی ریپو ہے، ان کے ساتھ کوشش کریے انہیں جوائن کرنے کی۔ اور جیسا میں نے عرض کی کہ دین اسلام میں حکم یہ ہے کہ ساری باتیں جب آپ کسی سے کانٹریکٹس، اب یہاں ویڈیو بھی بنا لی جاتی ہے، کون اتنا غور کرتا ہے؟ اب ہم بینک میں جاتے، کسی جگہ جاتے، 50 پیپرز ہوتے ہیں، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ان 50 پیپر کو پڑھے؟ تو بیسک چیزیں جو آپ کے کنسرنز ہوتے ہیں پہلے سوال کر لیا کریں، جان لیا کریں۔ اور دوسری پارٹی کا بھی یہ کام تھا کہ ایک ایک چیز کو وہ کلیئر کرے۔ دین کا حکم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ تاجر جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو خیانت کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پہلے جو سنت مبارکہ تھی کہ چیز میں کوئی عیب ہے تو پہلے بتاؤ، یہی تو تعلیمات ہیں دین کی، کہ اگر میں آپ کو کسی جگہ ٹھہرا رہی ہوں، فرض کریں میں کہتی ہوں وہاں پہ لائٹ نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہاں پانی نہیں ہوگا، وہاں بجلی نہیں ہوگی، وہاں گیس نہیں ہوگی، وہاں ٹرانسپورٹ کا یہ اتنا وقت آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، یا آپ کو جو ہوٹل دیا جا رہا ہے تھوڑی پہاڑی پر چڑھ کے جانا پڑے گا، پھر وہ ایگری کرتا ہے تو آپ کہیں گے جی ایگریمنٹ ہے، اس نے سارے پروز اینڈ کونس کو سن کر، جان کر، ساری کنڈیشنز کو سن کر اس نے سگنیچر کیے، اس نے اپروول آپ کو دی ہے۔ لیکن آپ تو دھوکہ دے رہے ہیں، چیز ہے کچھ اور دکھا کچھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خائنوں میں نہ کریں، ہمیں خیانت سے بچائیں۔ اور پھر وہی بات کہ دوسروں کے دل سے ایک ایک سٹیپ پہ بجائے اس کے کہ دعا نکلے، پروبیبلی بدعائیں نکل رہی ہوں گی، اور کیا بدعا عرش تک نہیں پہنچتی؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں؟ وہ تو سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، اور ہر شخص سے جلد حساب لینے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کی کہ جو ہمارے ایجنٹ ہیں یا جو لوگ ان کاموں میں ہیں انہیں بہت ضرورت ہے کہ ان کی اپنی بھی تربیت ہونی چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے، اور ان کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اس کے بعد انہیں اپروول دیا جائے۔